बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। भारत में एक बहुत ही हैरत अंगेज़, बहुत ही अजीब किस्म की तजवीज़ सामने आई है। भारत के एक बहुत बड़े टीवी चैनल पर एक बहुत ही ज़िम्मेदार साहब जो हैं, उन्होंने ये तजवीज़ दी है कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की एक अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी है और उसकी रिहाई की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। तो उसने ये सजेस्ट किया है, मौसूफ ने, कि पाकिस्तान की कोई अहम शख्सियत, कोई हाई वैल्यू पर्सनैलिटी अगर इंडिया आती है तो उसको उठा लिया जाए और उसको अगवा कर लिया जाए और फिर पाकिस्तान के साथ बार्टर किया जाए। कुलभूषण यादव को रहा करवाने के लिए पाकिस्तान का कोई रिटायर्ड जर्नैल अगर दिल्ली जाता है किसी सेमिनार में शिरकत के लिए या किसी निजी दौरे पे, तो उसको अगवा कर लिया जाए। और ये खुल्लम खुल्ला ये बात जो है ये कर दी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो भारत का जो इस वक्त मीडिया है और उसकी जो हुकूमत है, उसकी जो अशराफिया है, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका अंदाज़ फ़िक्र क्या है। आज भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज साहबा ने खुल्लम खुला, कोई मलफूव अल्फाज में नहीं बल्कि खुल्लम खुला एक धमकी दी है। उनके क्या अल्फाज हैं, ज़रा सुनें। पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करें, आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी ना किसी तरह से इस यादव को बचाने का काम करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने भी हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के अज़्म का इजहार किया। उनके क्या अल्फाज थे, ज़रा वो भी सुन लें। Pakistan is a peace-loving country and has always followed the policy of maintaining friendly relations with other countries, particularly its neighbors. We want a peaceful neighborhood, cooperation rather than conflict. Pakistan, for its part, will never hesitate to extend the hand of friendship to all and shall never waver from returning goodwill with even more goodwill. तो भारत की तरफ से काफ़ी जारहाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बहुत डिसेंट अंदाज में उसको जवाब दिया जा रहा है, लेकिन लगता यह है कि भारत की तरफ से प्रेशर मज़ीद बढ़ाया जाएगा। तो पाकिस्तान की हुकूमत इस प्रेशर का मुकाबला कैसे करेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तलाल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, जनाब सेनेटर सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, और जनाब अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली। मैं तलाल चौधरी साहब, आपको NDTV, इंडिया का एक NDTV है, उस पर कुछ लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं भारत के, विनोद शर्मा साहब और एक और साहब हैं, उनका नाम है सुशांत सरीन, जिनका ताल्लुक इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस दिल्ली के साथ है और वो पाकिस्तान प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट हैं और इससे पहले वो सहाफ़ी भी थे। ये सुशांत सरीन साहब जो हैं, उन्होंने विनोद शर्मा की मौजूदगी में उनके साथ गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, ज़रा सुने आप। तलत मसूद जनरल है पुराने, अब उस तरीके का आदमी कभी अगर दिल्ली आए और उसके खिलाफ कोई चार्ज लगा के आप उसको अरेस्ट कर लेते हैं, आप भी यही काम कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। तो अल्टीमेटली जब रूस और अमेरिका के बीच में ये खेल चलता था तो फिर यही काम होता था और फिर उसमें आप एक्सचेंज किया करते थे। तो आपको भी एक कोई हाई वैल्यू बंदा उठाना पड़ेगा। तो आपको भी कोई हाई वैल्यू बंदा उठाना पड़ेगा और तलत मसूद साहब का नाम ले रहे हैं, तलत मसूद साहब का नाम ले रहे हैं। तो तलाल चौधरी साहब, ये सुषमा स्वराज साहबा ने जो कहा और सुशांत सरीन साहब जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के पाकिस्तान प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट है, वो कह रहे हैं को हाई वैल्यू बंदा उठाना पड़ेगा। तो क्या हम अब इंडिया जाना बंद कर दें सारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लग ये रहा है कि उनका ख्याल ही नहीं था कि इस तरह का सख्त फैसला कोई आएगा, और वो अपने आप को, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, वो समझते हैं कि उनका तसल्लुत जो है वो तमाम असले की वजह से या उनके इकॉनमी की साइज़ की वजह से या उनके मुल्क की आबादी और दूसरे साइज़ की वजह से और बड़ी ताकतों के साथ उनके अच्छे तल्लुकात की वजह से शायद वो ये इस खित्ते पर भी इसी तरह तसल्लुत अपना कायम कर सकते हैं। हवास बाख्ता नज़र आते हैं। कोई प्रैक्टिकल बात करें, ये कोई प्रैक्टिकल बात है कि कोई वीज़े पर जाए, कोई वहाँ अपना काम करने जाए? हज़ारों पाकिस्तानी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, हमारा सफ़ीर उधर मौजूद है, बहुत सारे और लोग मौजूद हैं।
تو اس کا کیا دنیا نہیں جانتی؟ بھائی انہیں جواب دینا چاہیے کہ یہ جو آدمی آیا تھا یہ کس لیے آیا تھا؟ کیا یہ کسی کانفرنس اٹینڈ کرنے آیا تھا؟ یہ کسی بزنس کرنے آیا تھا؟ یہ بھائی دیکھیں ہم نے ایک دیا میسج دنیا کو، اور یہ میسج اب سمجھ آ جانا چاہیے کہ کم از کم ہم دہشت گردی کی جنگ میں جس میں ہم نے اتنی جانیں گنوائی ہیں، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ ہم اپنے ملک کے اندر کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں، اور ہم نے بڑے ڈوزیر بھی دیے، بہت ساری جگہوں پر یہ بات اٹھائی ہے، مختلف فورمز پر، بین الاقوامی فورمز پر، اور اس طرح کا آدمی اور یہ جو سزا ہے یہ ایک میسج ہے پوری دنیا کو کہ ہمسایہ ممالک کو اپنی حد میں رہنا چاہیے۔ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری نہیں ہے، ہم بھی آخری حد تک جائیں گے اپنے اس ڈیفنس کے لیے اور دہشت گردی کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے۔ سعید غنی صاحب، آج اس پہ کافی بات چیت ہوتی رہی ہے، سینٹ میں بھی اس پہ بات ہوئی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کا جو بڑھتا ہوا پریشر ہے اس کا مقابلہ کر پائے گا؟ جی صاحب دیکھیں، ایک تو پیپلز پارٹی کافی دنوں سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو ایک بڑا افیکٹو اور متحرک قسم کا وزیر خارجہ لگانا چاہیے۔ اچھا، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس وقت یہ تو چلیں اب کل فیصلہ آیا نا، اس سے پہلے بھی بھارت نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھولا ہوا ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور دنیا کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا مرکز جو ہے وہ پاکستان ہے۔ اب اس موقع پر اگر آپ اس پروپیگنڈے کا یا اس گناؤنی سازش کا سامنا کرنے کے لیے کوئی وزیر خارجہ نہیں لگاتے ہیں یا اس انداز سے اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو پاکستان کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ بھی رہا ہے بین الاقوامی سطح پر، شاید آگے جا کے زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بڑا ریئر کیس ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سینئر آرمی آفیسر کسی دشمن ملک کا مل جائے اور جس کے پاس آپ کے یہ شواہد بھی آپ کو مل جائیں کہ وہ جو دہشت گردیاں ہو رہی ہے اس میں اس ملک کا ہاتھ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلبھوشن کے کیس کو ہم شاید اس انداز میں دنیا کے سامنے ابھی تک پیش نہیں کر سکے ہیں جس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک طرف بھارت یہ کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس ان کا سرونگ ایک آرمی آفیسر موجود ہے جس کے خلاف ہمارے پاس شہادتیں موجود ہیں کہ اس کے ذریعے وہ بلوچستان میں اور کراچی میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ تو یہ بڑا اچھا ایک کاؤنٹر ہو سکتا تھا بھارتی پروپیگنڈے کا، اور بھارت کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ایک دباؤ بڑھ سکتا تھا، لیکن ہم نے اس کو گنوایا ہے۔ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ٹرائل اس کا ہوا ہے، جو اس کو سزا ملی ہے، پاکستان میں تو ہر شخص مطمئن ہوگا، ظاہر ہے اس کو تو یقین بھی ہے سب کچھ ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ صرف پاکستانی جو قوم ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ آپ کو بین الاقوامی طاقتوں کو بھی مطمئن کرنا ہے کہ جناب یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ اس کا ٹرائل ہوا ہے، اور اس کے پاس جو اس کا نیٹ ورک نکلا ہوگا اس کی بھی شہادتیں ہوں گی، تو اس کو ہمیں اوپن کر کے دنیا کو بتانا چاہیے، تاکہ اگر بھارت ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرنے جائے، اور یہ ڈیفینیٹلی جائیں گے، جب یہ جائے تو ان کے پاس پہلے ہماری طرف سے دیا ہوا کوئی مٹیریل، کوئی شہادتیں موجود ہوں۔ جی علی محمد خان صاحب، سشما سوراج نے جو دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا ہے تو اس کا کیا جواب دینا چاہیے ہمیں؟ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندوستان کے تمام جغادری ہندو قوم سے نہیں، ہندو پاکستان میں بھی رہتے ہیں، غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن جو ہندوتوا تھیالوجی ہے RSS کی، جو BJP کی تھنکنگ ہے، جو بابری مسجد کو گرا کے رام مندر بنانے والی سوچ ہے، ان کو میرا میسج یہ ہے کہ کسی بھول میں مت رہو۔ ہم وہی ہیں جن کے پرکھوں نے، محمود غزنوی وہ ہماری پرکھوں میں سے تھا، اگر اس نے سومنات کے 100 ٹکڑے کیے تھے، ہم بھی وارث ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، ہم انہی کے وارث ہیں، شہادت سے ہم نہیں ڈرتے۔ آپ شاید موت سے ڈرتے ہوں، لیکن ہم امن پسند قوم ہیں۔ پاکستان ایک پیسفل کنٹری ہے اور ہمارا مذہب اسلام پیس ہی ہے، لیکن آپ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے جواب میں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم دب جائیں گے تو 20 کروڑ عوام، 7-8 لاکھ جرری فوج، ایٹمی طاقت ہے دنیا کی، ماتھے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری قوم کھڑی ہو جائے گی، اس کی فکر نہ کریں۔ صرف 2-3 چیزیں ہیں، دیکھیں، پہلی بات، سب سے امپورٹنٹ بات، آج وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غدار بالکل نہیں کہیں گے، نہ ہمیں کہنا چاہیے۔ میں برملا کہتا ہوں کہ میں زرداری صاحب، میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان، مولانا صاحب، سراج صاحب، سب لیڈران کو سوائے الطاف حسین کے میں بالکل محب وطن اپنے سے زیادہ سمجھتا ہوں، لیکن بحیثیت پاکستانی، بحیثیت اپوزیشن ممبر، بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA، میرا حق ہے کہ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے گلہ کروں یا ان کی پالیسی پہ کرٹیسائز، میرا حق ہے۔
اس کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ میں میاں صاحب خدا نخواستہ محب وطن نہیں سمجھتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ نے کمزوری دکھائی. آپ جب یو این گئے آپ نے کلبھوشن کے نام کا لفظ تک منہ سے نہیں نکالا، آپ سمم بکمن رہے. آپ نے پچھلا 1 سال ضائع کیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ آگے کیا آنے والا ہے. یہ جو کورٹ مارشل ہوا ہے اس آدمی کا، یہ ملک دشمن جو کلبھوشن یادیو ہے، 1 سال آپ دنیا میں اپنا کیس پلیڈ نہیں کر سکے. آج آپ کو اتنی کامیاب ڈپلومیسی کرنی چاہیے تھی پچھلے 1 سال میں، کہ آج جب آپ دنیا کو بتاتے کہ اس آدمی کو جس نے پاکستان میں دہشت گردی کا نیٹ ورک بنایا، ہم اس کو پھانسی دینے جا رہے ہیں. دنیا کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اچھا they should have taken it for granted کہ ہاں اس کو تو ایسا ہونا ہی ہے. آپ نے ناکام پالیسی اپنائی. یو این میں جا کے بھی آپ کلبھوشن پہ میاں نواز شریف صاحب آپ خاموش رہے. پتہ نہیں آپ کی کیا اس میں حکمت عملی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دشمن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، اور وہ جب آپ کو نام لے کے بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کون سی آپ کی بات؟ دیکھیں، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ مضبوط بات کریں. اور ایک اور چیز بھی دیکھیں، قدرت آپ کو کبھی کبھی موقع دیتی ہے. بھٹو صاحب کو موقع ملا، وہ کھڑے ہو گئے. آپ کو یاد ہوگا وہ سپیچ انہوں نے کی تھی. میاں صاحب کے پاس موقع تھا اور موقع اب بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اب بھی موقع ہے جو ایک گوا چکے ہیں کہ آپ دنیا میں کلبھوشن کی بات لے کے جائیں اور یہ نہ کریں. جس طرح دیکھیں اجمل قصاب، ان کا نان سٹیٹ ایکٹر ادھر پکڑا گیا، اس پہ الزام لگا. وہ اپنا جھوٹ بیچتے ہیں دنیا میں، ہم اپنا سچ نہیں بیچ سکتے. اور یہاں میں یہ بات بھی کرتا چلوں پاکستان کے ان تمام چینلز کو کہ خدارا اجمل قصاب ہندوستان نے ابھی اس کا نام نہیں لیا تھا اور ہمارے کچھ چینلز نے جا کے اس کا ناطہ جوڑا پاکستان سے. تو اپنے آپ پہ یہ ہم ایف آئی آریں کٹوانا بند کریں اور ہم جو ہے دشمن سے ایک سٹیپ آگے جائیں. ہندوستان ہمیں اندر گھس کے مارنا چاہ رہا ہے. میں ہندوستان کو یہ میسج دیتا ہوں. اکثر ان کے فلموں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، ان کے سیاستدان بھی کہتے ہیں گھس کے ماریں گے. ہندوستان گھس کے مارنے والے کو کرنل شیر خان کہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں پہ کروڑوں کرنل شیر خان موجود ہیں. لیکن ہم امن پسند قوم ہیں، ہمیں مجبور مت کرو. اور یہ بھی میں ایک بات اور کرتا چلوں، میاں صاحب ذمہ واری ہے، آپ ایک ایٹمی اسلامی ملک کے سربراہ ہیں. میری درخواست ہے کہ آپ ہندوستان کو کہیں کہ اپنے ملک میں جو مسلمانوں کے ساتھ گائے کے نام پہ ظلم ہو رہا ہے وہ بند کرو. ٹھیک ہے جی، اس کا کیا رسپانس ہے جی؟ دیکھیں، ایک تو پہلے تو انہوں نے تمہید باندھی ہے کہ کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے، لیکن بعد میں پھر جب ہمارے سیاسی اوپوننٹس ہیں ان کے پاس تمام آرگومنٹ جب ختم ہو جاتے ہیں تو صرف ایک آرگومنٹ بچتا ہے، وہ ہے جی کہ انڈیا دوستی کا. اور وہ آرگومنٹ جب ان کے پاس ہم کوئی اور سیاسی جواب نہیں ہے، ہماری پرفارمنس کا جواب نہیں ہے، ہماری سیاسی اور تمام جتنے ہم نے وعدے کیے اگر وہ پورے ہو رہے ہیں، اگر ملک کی حالات بہتر ہیں، تو ایک یا ہم غدار ہو جاتے ہیں یا پھر ہم بھارت نواز ہو جاتے ہیں. یار آپ خدا کا نام مانیں، ذرا ایکشنز دیکھیں. پرائم منسٹر نے سٹریٹ بوائے نہیں بننا، سٹیٹس مین بننا ہے. پرائم منسٹر نے کوئی بڑے دعوے نہیں کرنے ہوتے، ایکشنز کرنے ہوتے ہیں. اور ایٹمی دھماکے جو آپ نے 4 دفعہ نام لیا جس ایٹمی پاکستان کا، یہ بھی نواز شریف کا کام ہے. اس وقت بھی وہ انہوں نے کوئی بڑے بڑے دعوے نہیں کیے تھے، کام کر کے دکھایا تھا. یہ جو فیصلہ ہے یہ ویکیوم میں نہیں ہوا. اور کائنڈلی ذرا یہ دکھانا کہ حکومت اور نون لیگ کہیں اور بیٹھی ہے اور باقی ادارے فیصلے کہیں اور کر رہے ہیں، یہ ویکیوم میں چیزیں نہیں چلتی. یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اور ساری کی ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. اس کا پہلے سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ بین الاقوامی کون سا پریشر آئے گا، کس طرح کے حالات پیدا ہوں گے، کس طرح کا جواب دینا ہے، کس طرح ہم نے اپنے فیصلوں کو جسٹیفائی کرنا ہے. تو آپ تسلی رکھیں، بڑی اللہ کی مہربانی سے محب وطن بھی ہیں اور کام کرنا بھی جانتے ہیں. اور یہ بار بار کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ نے فلاں جگہ نہیں کیا، فلاں جگہ نہیں کیا، آپ کی فورن پالیسی کامیاب نہیں. اور ایک بات بار بار پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، اور وہ بھی سعید غنی صاحب جیسے سینئر آدمی، وزیر اور مشیر کا صرف نام کا فرق ہے. آپ کو پتہ نہیں نام سے چڑ ہے کہ کیونکہ سرتاج عزیز وزیر مشیر کہلاتے ہیں، وزیر نہیں ہیں. باقی تو سارے کام وہی کرتے ہیں اور اسی طرح کام کرتے ہیں. اور باقی رہی بھارت کی بات کہ بھارت ہمارے اوپر اس لیے چڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارا وزیر نہیں ہے. ابھی ایک اتنی بڑی کانفرنس ہوئی، کتنے ممالک کے لوگ آئے. سی پیک کی مخالفت کس نے کی؟ انڈیا نے. کتنے لوگوں نے 52 چھوٹے بڑے یو کے سمیت لوگوں نے کہا ہم اس سی پیک کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ابھی امریکہ نے بیان دیا کہ ہم چاہتے ہیں کشیدہ تعلقات نہ ہوں. وہ کس کی کامیابی تھی؟ دیکھیے بات دیکھیں نا آپ، ذرا فیکٹس اینڈ فگرز گنوائیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا اس پہ بات کرنی تھی. مجھے ذرا ونود شرما صاحب سے بات کر لینے دیں کیونکہ پہلے ہم نے ایک کلپ چلایا تھا، اس میں ونود شرما صاحب موجود تھے. ونود شرما صاحب، یہ جو این ڈی ٹی وی پہ آپ کی اور سشانت سرین کی بات ہو رہی تھی، اس پہ میں نے سوال کرنا ہے آپ سے. آداب.
آداب حامد. اچھا، اس سے پہلے کہ میں اس پہ سشانت سرین کے بارے میں سوال کروں، پہلے بتائیں کہ آپ کی وزیر خارجہ سشما سوراج صاحبہ نے جو آج ایک بیان دیا ہے پارلیمنٹ میں، کیا اس کو ہم دھمکی سمجھیں یا وہ کلبھوشن یادو کو ریلیز کروانے کے لیے کوئی لیگل بیٹل کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں؟ دیکھیے، انہوں نے یہ بھی کہا ہے حامد کہ یہ جو کلبھوشن یادو کے خلاف جو اس کو موت کی سزا دی گئی ہے، اس کے بائیلیٹرل ریلیشنز پہ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور سشما سوراج جو ہے وہ نارملی وہ ہارڈ بھاشا استعمال نہیں کرتی ہیں، اور اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لیگل ریونیوز اویلیبل ہوں گے کلبھوشن یادو کے لیے، اس کا استعمال ہندوستان انڈیا کرے گا. کیونکہ ہمارا یہ کہنا ہے، ہماری سرکار کا یہ کہنا ہے کہ کوئی کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی گئی کلبھوشن یادو کو، اور ان کی جو ٹرائل تھی وہ ان کیمرہ ٹرائل تھی، وہ کوئی پبلک ٹرائل نہیں تھی. لیکن میرا ذاتی یہ ماننا ہے کہ سزا تو سنا دی گئی ہے اور آپ کے آرمی چیف نے اس پہ دستخط بھی کر دیے ہیں، لیکن ایسی سچویشن میں بھی اپرچونٹی آ سکتی ہے کہ اگر وہاں پر کورٹ کے سامنے مسئلہ جاتا ہے، یا وہاں پر پہلے بھی ایسا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے ٹائم میں کشمیر سنگھ کا نام کا ایک سپاہی تھا جو وہاں ارسٹڈ تھا، اور 33 سال کے بعد وہ واپس اپنے گھر آ گیا تھا ہندوستان میں. تو ڈپلومیسی میں کوئی بھی پاسبلٹیز فورکلوز نہیں ہوتی ہیں. اچھا ونود صاحب، ایک تو آپ کو پرویز مشرف صاحب کی یاد بہت ستاتی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کل این ڈی ٹی وی کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ سشانت سرین صاحب بھی تھے، ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، رابطہ نہیں ہوا، آپ سے رابطہ ہو گیا. یہ بتائیں کہ انہوں نے آپ کی موجودگی میں یہ کہا کہ جنرل طلعت مسعود جیسا کوئی آدمی اگر انڈیا آتا ہے تو اس جیسا کوئی ہائی ویلیو آدمی اس کو اٹھا لو. اتنے زیادہ ڈیسپریٹ آپ کیوں ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، سشانت کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، آپ بھی اس کو جانتے ہیں، میں بھی اس کو جانتا ہوں، ہمارا دوست ہے، میں اس سے بہت بار ڈس ایگری کرتا ہوں. کوئی بھی ڈیموکریسی میں سمجھتا ہوں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک بات بتاؤں، بہت ایمانداری سے بتانا چاہتا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں ملکوں میں امن ہو. دیکھیے، یہ جس طرح سے یہ موت کا فیصلہ سنایا گیا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپس میں ایسے فیصلے سنائے جاتے ہیں، ڈیموکریسیز میں نہیں سنائے جاتے. اور جو پاکستان میں جو جمہوریت ہے، آپ میں ایک بڑا پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہوا ہے، ایک سرکار بنی، 5 سال اس نے راج کیا، اور دوسری سرکار بنی، اس کا راج چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو وہاں کی جمہوریت پہ اثر ہونے والا ہے، اس کا جو... اچھا ونود صاحب آپ برا نہ منائیں، آپ باہر کے لوگ آپ مجھے جمہوریت کا سبق سکھا رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کا جو مقبوضہ کشمیر ہے جس پہ آپ نے ایک انلیگل قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پہ ایک بائی الیکشن میں جو آپ نے کیا ہے، اور جو روزانہ آپ کشمیریوں کے ساتھ انڈین سیکورٹی فورسز کر رہے ہیں، کیا یہ جمہوریت ہے؟ آپ مجھے جمہوریت کا سبق پڑھا رہے ہیں، پاکستان کو جمہوریت کا سبق پڑھاتے ہیں. یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو کشمیر میں کر رہے ہیں وہ کون سی جمہوریت ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم انڈیا میں بیٹھ کر تفصیل سے کشمیر پہ بات کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو 7% ووٹ ہوا بڑا بھاری جھٹکا ہے ہماری جمہوریت کے لیے، اور آوازیں اٹھی ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے. اچھا، دوبارہ الیکشن ہونی چاہیے، لیکن آپ کیا جمہوریت، کیا کشمیر پہ بات کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا افضل گرو کو آپ نے پھانسی دی، اروندھتی رائے نے کہا کہ یہ بے گناہ ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ نے اس کو پھانسی دے دی، اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی بھی اس کی فیملی کو واپس نہیں کی. مقبول بٹ کی بھی ڈیڈ باڈی آپ نے فیملی کو واپس نہیں کی، تہاڑ جیل میں دفن کر دی. تو آپ تو لوگوں کو پھانسی لگا کے اس کی ڈیڈ باڈی بھی واپس نہیں کرتے اور ہم سے مانگتے ہیں کونسلر ایکسیس. اس پہ بھی سوال اٹھے، لیکن ایک بات سمجھیے آپ، افضل گرو انڈین سٹیزن تھا، یعقوب مینن بھی انڈین سٹیزن تھا، کلبھوشن یادو پاکستانی سٹیزن نہیں ہے. اچھا چلیں، بہت بہت شکریہ ونود شرما صاحب. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی، میں ان سے آپ نے بات کر لی، ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بڑا اچھا رکھا ہے. صرف ایک بات کی تشنگی رہ گئی، جو ونود صاحب مجھے کافی سمجھ بوجھ والے کوئی ڈیسنٹ، کیونکہ زیادہ تر ان کے لوگ جب آتے ہیں گالی گلوچ ہی کرتے ہیں، پھر ان کا بھی مجھے علاج آتا ہے. ان کے کوئی 2 جنرل وغیرہ کرنل آئے تھے، ان کو میں نے کہا تھا پھر بارڈر پہ آ جاؤ، پھر پختون کی بات تو یہ ہے نا، پھر بارڈر پہ آ جاؤ، پھر دیکھ لوں گا تمہاری کتنی. اور یہ سارے دال خور ہیں، ان میں ہمت نہیں ہے، نہ ان میں ایمان کی طاقت ہے. ان سے صرف یہ ضرور پوچھنا تھا کہ یہ جو گاؤ ماتا کے نام پہ مسلمانوں کی بےزتیاں کی جا رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، اس کی ونود شرما نے مخالفت کی. یہ کون سا سیکولر انڈیا ہے؟ یہ آپ کا وہ فیس ہے؟ دیکھیں، یہاں پہ میں یقین دلاتا ہوں اپنے بھائی کو، طلال چودھری صاحب کو. دیکھیں میاں صاحب، ملک میں ہم سیاست کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان، انٹرنیشنل لیول پہ میرے ملک کا وزیر اعظم ہے، میں رسپیکٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب رسپیکٹ کرتے ہیں، تحریک انصاف وہ اس لیول پہ رسپیکٹ کرتی ہے. لیکن جب
آپس میں ہم بیٹھے ہیں. میں یہ پوائنٹ کیوں نہ اٹھاؤں, میں کیوں میاں صاحب سے یہ بات نہ پوچھوں کہ 1 سال آپ کو موقع ملا دنیا میں کلبھوشن یادیو کی بات پہنچا کے ان کو بتانے کو دنیا کو کہ یہ جو ہندوستان نے اپنے آپ کو بڑا کانسٹیٹیوشنلسٹ بتاتا ہے, دنیا میں بڑی بڑی جمہوریت کی دعوے داری کرتا ہے کہ ہم بڑی جمہوریت ہیں, یہ ان کا اصل چہرہ ہے کہ پاکستان میں جا کے سی پیک کے خلاف یا آرمی پبلک اسکول میں جو ڈانڈے ملتے ہیں ان سے ایک یہ. دوسرا دیکھیں, آپ نے میاں صاحب آپ نے بہت بڑا موقع ضائع کیا, آپ پہ شاید کام کا پریشر زیادہ ہے, آپ قابل آدمی ہوں گے, لیکن وزارت خارجہ اسپیشلسٹ جاب, یہ جو ابھی ٹرمپ چارج لے رہا تھا, پلیز آپ اس پہ لکھیے گا بھی امیر صاحب, آپ تو لکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ خوبصورت. ٹرمپ جب چارج لے رہا تھا, اوباما صاحب جب جا رہے تھے, اس بیچ کے ٹائم کے کوریڈور میں وہ قیدیوں کو چھوڑ رہے تھے. ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس میں نے اور جماعت اسلامی کے ہماری ممبر ہیں سعید صاحبہ, انہوں نے اٹھایا کہ عافیہ صدیقی کے لیے آپ بات کریں, آپ اس پہ خاموش, کلبھوشن پہ آپ خاموش, تو آپ ہم سے بڑے محب وطن ہیں, لیکن آپ کی خاموشی کیوں ہے؟ ہندوستان پہ آپ کمزور رویہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ آپ کے پیچھے طلال چودھری صاحب یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں, قوم کھڑی ہے یار. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو غدار نہیں سمجھتے, دوسری اس میں طرف غداری کی کیا بات ہے؟ میں اپنے لیڈر سے یہ نہ کہوں کہ میرے دشمن کو جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کیوں نہیں کرتے بات. دیکھیں ایک منٹ, ایٹمی دھماکہ کس نے کیا تھا؟ ایٹمی دھماکہ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے, آپ کریڈٹ پھر سب کو دیں, سزائے موت کس نے دی ہے؟ میں میاں صاحب کو کشمیر کا ذکر کس نے کیا؟ اچھا آپ سزائے موت کو اون کر رہے ہیں, اس کو کراس ٹاک بالکل نہ کمال کرتے ہیں. یہ دلیل سے قانون کے مطابق دی گئی ہے, پاکستان کا قانون ہے, بیچ میں انٹرپٹ کریں گے اور آپ بھی بات نہیں کر سکتے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, پروگرام کا یہ طریقہ نہیں ہے, صرف ایک سوال. اچھا ویسے آپ بھی سعید غنی صاحب کی باری پہ بول رہے ہیں, صدیقی پہ آپ خاموش, کلبھوشن پہ آپ خاموش, اور ایک اور ٹیکنیکل سوال ہے, آپ اس پہ غصہ نہ کریں, ہم سوال کریں گے, اپوزیشن کا کام ہے. دیکھیں ہندوستان دنیا میں میسج دیتا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے. دہشت گرد کون ہے؟ تو دوسرے ملک کو توڑے نا. اچھا ٹھیک ہے, ایک منٹ, تو نریندرا مودی نے بنگلہ دیش جا کے یہ ایکسپٹ کیا کہ ہم نے پاکستان توڑا, ایسٹ پاکستان کی شکل میں بنگلہ دیش بنا کے, اس پہ بھی میری حکومت خاموش رہی. دنیا میں جا کے آپ کو احتجاج کرنا چاہیے کہ ہندوستان کا وزیر اعظم پاکستان توڑنے کے ایکسپٹ کر رہا ہے نریندرا مودی, اور آپ خاموش ہیں. ایک مجھے بریک لینی ہے اور پھر اس جو خاموشی جس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں طلال چودھری صاحب, اس کا جواب دیں گے. وہ علی محمد خان صاحب ذکر کریں, طلال چودھری صاحب جواب دیں گے, لیکن پہلے سعید غنی صاحب سے ہم کوئی بات کریں گے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سعید غنی صاحب, میں نے کل ایک سوال فرد اللہ بابر صاحب سے پوچھا تھا, لیکن میں ذرا مختلف انداز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. پاکستان میں بہت سے بھارتی جاسوس گرفتار ہوئے, بہت سے بھارتی دہشت گرد گرفتار ہوئے, بہت سوں کو موت کی سزا ملی, لیکن یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے کہ کسی بھی بھارتی دہشت گرد کو, جاسوس کو پاکستان میں موت کی سزا سنائی گئی, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اور آخر کار وہ کشمیر سنگھ بھی جو ہے وہ مشرف صاحب نے ریلیز کر دیا. اس لیے انڈینز آج بھی مشرف صاحب کو یاد کرتے ہیں. آپ کی حکومت کے دور میں تو ویسے آپ نے موت کی سزا بند کی ہوئی تھی. یہ کلبھوشن یادیو کا جو معاملہ ہے, اس پہ بلاول صاحب کا بیان کچھ اور ہے, رحمان ملک صاحب کا بیان کچھ اور ہے, آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں بلاول صاحب کا اگر آپ کے پاس کلپ ہو بھلے چلا بھی دیں, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کلبھوشن کا کیس تو ایک الگ کیس ہے, یہ ایک اسپیشل بات ہے, لیکن اصولی طور پر میں سزائے موت کے خلاف, اور وہ آپ نے جیسے خود کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں بھی کسی کو سزائے موت نہیں دی, اور ہمارے یہاں نواز شریف صاحب نے بھی کنٹینیو کیا اس کو, لیکن اس کے بعد یہ جب دہشت گردی والا چلا, پھر نیشنل ایکشن پلان آیا, پھر اس میں آیا کہ جو دہشت گردوں کو سزا میں دے دینی چاہیے. دیکھیں قانون جب تک ہے ملک کے اندر اس پہ وہ عمل ہوتا رہے گا, لیکن ایک رائے تو کسی کی ہو سکتی ہے نا, اور یہ دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ سزائے موت جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور اس کو کسی اور طرح سے وہ سزا دینے کی بات کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن مجھے ایک سے سادہ اجازت دیں, جو انہوں نے ایک بات اپنے اس میں کہہ دی تھی وزیر خارجہ کے حوالے سے, تو میری ہو سکتا ہے کم علمی ہو, اگر یہ مجھے درست کر دیں. ایڈوائزر جو ہوتا ہے اس میں اور جو منسٹر ہوتا ہے اس میں, ہمارے ہاں بھلے یہ اسی طرح اس کو چلا رہے ہوں, لیکن اگر انٹرنیشنل فورا پہ جائیں گے تو وہاں جو پروٹوکولز ہوتے ہیں اس میں فرق ہوتا ہے بہت زیادہ. اور یہاں بھی جو میری معلومات ہیں, ممکن ہے وہ غلط ہوں, کہ جو فائلز ہیں, سمریز ہیں, وہ فائنلی پرائم منسٹر نواز شریف اپروو کرتے ہیں ایز اے منسٹر فارن افیئرز. ٹھیک ہے نا جی, منسٹر وزیر خارجہ تو نواز شریف صاحب ہیں نا اس وقت, تو یہ تو مشیر ہیں, تو وہ سمریز کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس ایک کل وقتی وزیر خارجہ ہوگا تو وہ ساری چیزیں خود کرے گا. اور آج کل تو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف وہ فاطمی صاحب ہیں, ایک طرف جو ہیں یہ سرتاج عزیز صاحب ہیں, تو ان کے اپنے بھی ایشوز چلتے رہتے ہیں درمیان میں, وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. اگر وزیر خارجہ ان کو لگانا ہے تو میں نے نہیں بننا ہے, نہ علی محمد خان نے بننا ہے, ان کا ہی کوئی آدمی بنے گا. اگر سرتاج عزیز صاحب بہت قابل آدمی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں,
اس کو ہی سینیٹر بنا دیتے بھی، سینیٹ کا الیکشن ان کو بھی بنایا انہوں نے، باقی سارے لوگوں کو بنا دیا. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ وزیر دفاع بھی نہیں بنانا تھا، وزیر خارجہ بھی نہیں بنانا تھا. آپ کو یاد ہے وزیر دفاع بھی کیوں بنا؟ کہ سپریم کورٹ نے ایک دن کہہ دیا تھا کہ وزیر دفاع کو ہم بلا لیں گے، تو انہوں نے مجبوری میں اچھا جی طلال چودھری صاحب، اب سشما سوراج وزیر خارجہ ہیں بھارت کی، انہوں نے آج اتنا سخت بیان دیا، اس کا جواب کون دے گا؟ دیکھیں ایک تو آپ نے کہا کہ ایڈوائزر ہیں سرتاج عزیز صاحب نے تو آج کوئی جواب نہیں دیا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، اگر وزیر دفاع کا آج سینٹ میں انہوں نے اپنا پالیسی بیان دیا ہے، اس میں انہوں نے اسی بات کا جواب دیا ہے. آپ کے چینل نے بلکہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا ہے، اور وہ کل کی بات ہے، آج سینٹ میں انہوں نے سشما سوراج کا جواب نہیں دیا. سشما کا اسی کا جواب دیا، میں نے خود سنا ہے. آپ کے سینٹ کے اجلاس میں 2 چیزوں پر انہوں نے بات کی ہے. ایک رحیل شریف والے معاملے پر بھی انہوں نے جا کے پالیسی بیان دیا ہے. دوسرا پالیسی بیان یہ جو سزائے موت، اور انڈین وزیر خارجہ نے جو صبح آج اپنی اسمبلی کے اندر لوک سبھا کے اندر بات کیا، اس کا جواب دیا ہے. دیکھیے کیا الفاظ تھے ان کے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا کلیئر میسج ہے، ہم نے اپنے لینڈ آف جو ہمارے قوانین ہیں ادھر، وہ ہم نے اپنے قوانین کے مطابق کیا ہے، اور ہم نے یہ پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ دیکھیے ہم یہ ٹالریٹ نہیں کریں گے. ہم نے آپ کی بہت ساری چیزیں، یہ جو آپ اس کو اپنا بیٹا کہیں، آپ اس کو جو بھی کہیں، لیکن ٹیررزم کے لیے جو بھی آئے گا اس کے ساتھ. یہ الفاظ سرتاج عزیز صاحب کے نہیں تھے؟ نہیں سرتاج عزیز نہیں، میں آپ کو وزیر دفاع کی بات کر رہا ہوں. آج سینٹ کے اندر انہوں نے بات کی ہے، یہ وزیر خارجہ جو انڈین ہے اس کا جواب دیا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں، سرتاج عزیز صاحب کی بات نہیں سرتاج عزیز صاحب نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کس نے جواب دیا ہے، تو وزیر دفاع نے ہماری طرف سے جواب دیا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب آپ وزیر دفاع بھی تو ہے نا، ملک کا ایک اہم ہے، تو اس نے اگر جواب دے دیا تو آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے علی محمود خان صاحب. دیکھیں یہاں پہ وہ سوال اٹھتے ہیں، یہ پھر اب برا مان جائیں گے. آج کل نون لیگ والے پتہ نہیں پاناما کے ان کو آثار نظر آ رہے ہیں، وہ رانا ثناء اللہ صاحب سپریم کورٹ کو تھریٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ ICIJ کو پولیٹزر پرائز مل گیا. ہاں یہ آج کل بڑے غصے میں ہے. لیکن یار مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ ادھر سے آپ کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ادھر اگر مگر چونکیں چنانچہ، یار آپ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ڈر کی تعویذ بنا کے دے دیں آپ کو؟ بھئی آپ کے پیچھے ہم کھڑے ہیں نا، آپ کے پیچھے ہم کھڑے ہیں، بیان تو تگڑا دے دو یار. آدھا مقابلہ تو آپ تگڑا بیان دے کے جیت جاتے ہیں. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ سخت بات کرو یار ان کو آنکھوں میں. دیکھیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہم نے ویسی تصویر لگائی ہوتی ہے، اس پہ عمل شمل کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. دیکھیں امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنے لوگوں پہ سٹینڈ لیتا ہے، ہندوستان سٹینڈ لیتا ہے. متیور رحمان جو تھا، جو راشد منہاس شہید صاحب کے ساتھ جہاز پہ تھا، وہ T-33 بلو برڈ، وہ جب راشد منہاس صاحب شہید ہوئے ہیں، وہ آدمی جو غدار وطن تھا پاکستان کا، اس کو ادھر کسی نے اس پہ کوئی کیس وغیرہ نہیں ہوا. دیکھیں یہاں پہ ایک چیز میں بتا دوں کہ یہاں پہ جہاں میں میاں صاحب سے گلہ کر رہا ہوں کہ کلبھوشن یادیو پہ آپ کیوں خاموش رہے، کیا کمزوری تھی ہمیں بتائیں، تاکہ ہم آپ کو کوئی طاقت کا باعث ہی بن جاتے. اگر آپ ہم سے شیئر کرتے پارلیمنٹ کے تو آپ حامی نہیں ہے، پارلیمنٹ تو آتے ہی نہیں ہے، شیئر کرتے نہیں ہیں. وہاں پرویز مشرف صاحب سے بھی سوال ہے. دیکھیں سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا دل گردہ کریں. اگر آپ میں کوئی غلط کام نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، آپ بات کریں. ڈکٹیٹر کو بھی اسی طرح کرٹیسائز کریں جیسے کہ سیاستدان. پرویز مشرف صاحب کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ اس نے جا کے اس کو پارڈن کر دیا کشمیر سنگھ کو، جس نے یہاں سے جا کے ادھر کہہ دیا کہ ہاں میں جاسوس تھا، جاسوس ہوں، میں نے جیل میں بھی جا کے وہی کرتوت کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ پرویز مشرف صاحب آپ کیوں جو ہے، دیکھیں یہاں پہ انصاف کرنا ہوگا لائن کی دونوں سائڈ پہ، اور ہمیں اپنے ملک کو ان آرڈر کرنا ہوگا اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. دیکھیں آج دنیا، میں آپ کو بتاؤں میر صاحب، میں بہت کمزور مسلمان ہوں گا، ٹھیک ہے، میرا عمل بہت کمزور ہوگا، لیکن مجھے اتنا کم از کم ضرور پتا ہے کہ میں جب آپ بھی جاتے ہیں عمرہ یا حج پہ آپ جائیں نا، 2004-05 میں جب اللہ لے گیا، وہاں مجھے یہ احساس ہوا جو دنیا جان سے مسلمان آتے ہیں حرم شریف، وہ پتہ ہے کہ وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے، پلیز مجھے 1 منٹ دے دیجئے بس، اس کے بعد یہی بولیں. دیکھیں مجھے آج بھی یاد ہے جب برہان مظفر وانی صاحب کی شہادت ہوئی، تو ایک چھوٹے سے چینل پہ ہمارے ایک پروگرام ندیم حسین صاحب صاحب بیٹھا تھا. کشمیر سے ہماری ایک لیڈر جو ہے آسیہ اندرابی نہیں، ایک اور لیڈر تھی، وہ لائن پہ تھی، اور ان کی پھر لائن بھی بیچ میں کٹ گئی ادھر سے کشمیر سے. انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری خواتین، بچے اور نوجوان اور بوڑھے اوپر اللہ اور اس طرف پاکستان کو دیکھتے ہیں. دیکھیں
म्यांमार पे हमें आवाज उठानी चाहिए, म्यांमार में मुसलमानों के साथ हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है रोल प्ले करें। इमरान खान क्यों नहीं उठाते आवाज? म्यांमार पे आज तक इमरान खान ने कौन सा बयान दिया? आपको कहा ना कि ब्रिजिंग रोल प्ले करें। म्यांमार पे जो हमारा इमरान खान ने आज तक क्या जवाब, क्या यार मैं आपको निकाल के बता दूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि एज अ नेशन मियां साहब स्टैंड लें। देखें ठीक है, ठीक है, सीरिया पे इमरान खान ने आपको लाइन दी है कि आप तोड़ नहीं जोड़। मुझे अब एक सवाल इधर से कर दें, मुझे ये बताएं तलाल चौधरी साहब, ये ICIJ जो है जिसको कहा जाता था ये इसकी रिपोर्ट रद्दी का ढेर है, उसको पुलिट्जर प्राइज मिल गया। इसका मतलब है इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो रिपोर्टिंग है उसको रिकग्नाइज कर लिया गया। देखिए, एक तो सबसे पहले उन्हीं की जो वेबसाइट है उस पर डिस्क्लेमर पढ़ें। उन्होंने खुद कहा हुआ है कि सारी चीज़ें जो हैं जो हम बयान कर रहे हैं इसकी ये ज़रूरी नहीं है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो, ये ज़रूरी नहीं टैक्स चोरी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो। और फिर उन्होंने ही अपनी वेबसाइट पर एक दफ़ा नहीं, एक से ज़ायद दफ़ा तब्दीली की, और एक दफ़ा हमारे कहने पर और एक दफ़ा बाकी कई और लोगों ने भी शिकायत की। तो ये उन्होंने भी अपनी तस्दीक की और डिस्क्लेमर उनकी वेबसाइट के साथ है। बाकी उनकी अगर कोई अच्छी चीज़ उन्हें मिला है प्राइज़ तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उस ICIJ में जिनका नाम नहीं है, हमारी अपोजिशन उनके खिलाफ ट्रायल चाहती है, क्योंकि ये यहाँ केस जो है ये सबूत की बुनियाद पर नहीं है, या झूठ की बुनियाद पर है, या केस जो है वो कानूनी नहीं है, ये सियासी है। यहाँ एहतसाब नहीं लोग चाहते, यहाँ इक़्तिदार चाहते हैं। ये जो लोग धरने से, जो लोग 2013 की तब्दीली के नारे से वो वज़ीर आज़म हाउस नहीं पहुंच सके ना, वो अब वाया वो डिस्क्वालिफिकेशन करवा के सबको पीछे हटा के तो शायद वो अकेले रह जाएं और फिर वो वज़ीर आज़म बन जाएं। वो उस रास्ते में इक़्तिदार में चाहते हैं। और आप इंशाअल्लाह ताला हम बड़े मुतमईन हैं, और हमने तो कहा है कि ICIJ में हमारा नाम नहीं है, ये नहीं हटते, फैसला भी आ जाएगा, पता चल जाएगा किसका नाम है, किसका कितना उसमें रोल है। चलो, थ्रेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को जो आपकी वज़रा कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो उन्हें जो थ्रेट किया, आप सपोर्ट करते हैं? देखें, जो बात ये कह रहे हैं ना, इस हद तक तो बात ठीक है कि ऑफशोर कंपनीज बनाना इलीगल काम नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल है कि ऑफशोर कंपनी क्यों बनी इस पे बात हो रही है। सवाल तो ये पैदा होता है कि ऑफशोर कंपनी में जो पैसा गया है, फिर उस पैसे के ज़रिए प्रॉपर्टी बनी है, असल इशू तो वो है ना, उस पर बात हो रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि उसको आप कह सकते हैं कि वो जायज़ है। अच्छा, झगड़ा तो ये है ना सारा, पीपल्स पार्टी जो है ऑफशोर तारीफ कर रही है PTI की। नहीं तो ये पनामा पे तो हमारा मौक़िफ़ एक ही है, उसमें कोई फर्क तो नहीं है, सिवाय इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। एक दूसरे को मुबारक। एक मिनट मीर साहब, ऐसे मेरे 2 सलाम। मैं ऐसे करूं शायद पीपल्स पार्टी को 2 सलाम। मीर साहब एक मिनट, मैं सेनेटर साहब की बात काट रहा हूं। ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। एक मिनट एक मिनट भाई मेरे, चकवाल का इलेक्शन और हसैन हकानी का बयान। हसैन हकानी के कॉलम पर मुझे इमरान खान की कोई एक ट्वीट दिला दिया, वो गद्दारी नहीं है। अच्छा, आपने याद दिला दिया हुसैन हक्कानी पे। अब आप और चकवाल का इलेक्शन कौन लड़ रहा है इकट्ठे? तलाल चौधरी साहब को काला कोट पहन के मैं नहीं गया था सुप्रीम कोर्ट। बता देना कौम को। चकवाल में जो बैनर लगे हुए हैं, चकवाल में जो बैनर लगे हुए हैं उसमें PTI, पीपल्स पार्टी, काफ लीग सारे जवाब देता हूं। लेकिन अच्छा और जलसा तकरीर की उसके आप पैदा हो गए, हम तो विड्रॉ इसलिए है कि इमरान खान ने वहां जाके आपकी ऐसी तैसी इन्होंने मेरी हेल्प कर दी। अच्छा, और हसैन हक्कानी पर एक बयान बता दें। अच्छा मुझे एक मिनट मियां साहब, आप जो काला कोट पहन के गए थे, अब तो हुकूमत में हैं, आप कुछ करें ना, सिर्फ ये कलभूषण। फिलहाल मुझे कुछ करना है, और मुझे क्या करना है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। ये वक्फे के दौरान तलाल चौधरी साहब ने मुझे एक तस्वीर भेजी है जिसमें शमशाम बुखारी जो PTI के रहनुमा है, मंजूर भट्टू साहब जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ये साथ साथ बैठे कहीं पे नज़र आ रहे हैं। पता नहीं इसका क्या मतलब है, तलाल चौधरी साहब ने क्यों मुझे ये तस्वीर भेजी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सईद गनी साहब कि एक तरफ तो ये अली मोहम्मद खान साहब है आपके साथ बैठे हुए हैं और कहते हैं वो पीपल्स पार्टी से दूर रहना है, लेकिन ये तस्वीर जो है यहाँ पे शमशाम बुखारी और मंजूर भट्टू साहब साथ बैठे हुए हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि किसी ना किसी सतह पे आपकी पार्टी चाहती है कि PTI के साथ आपका पंजाब में कोई अलायंस या एडजस्टमेंट हो जाए? मतलब एक तो ये कि मुलाकातें तो ज़ाहिर है हमारी इनके लोगों से भी होती हैं, इनके लोगों से भी होती हैं, और लोगों से भी होती है, मुझे नहीं पता तस्वीर कहाँ की है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ऐसा नहीं होगा कि PTI ये ना चाहे और हम इनके कोई पैर पकड़ने के खुदा के लिए हमारे साथ जो है कर लो, ऐसा नहीं होने वाला।
اگر کہیں ہوا بھی دیکھیں نا پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور ہمارے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا بھی اور لوگ اس کا کھل کر اظہار بھی کرتے ہیں. ممکن ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہو کہ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں دیگر جماعتیں مل کر جو ہے پنجاب میں الیکشن لڑیں, لیکن ممکن ہے کئی لوگ ڈس ایگری کرتے ہوں, لیکن یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب 2 3 4 جو بھی جماعتیں ہیں جب وہ ساری راضی ہوں گی. لیکن اگر عمران خان صاحب یہ سوچیں گے کہ جی وہ ہمیں گالیاں بھی دیتے رہے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے, تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ سیاست میں اگر الائنسز بنتے ہیں اور منیمم کسی کامن ایجنڈے پہ جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر تمام جماعتوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ برداشت کرنی پڑتی ہیں اور ایک جو منیمم کامن ایجنڈا ہوتا ہے اس کے اوپر ساتھ چلتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب کا جو رویہ ہے اس میں شاید ان کے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ہو, اس میں مایوسی ہوگی ان کو. تو خان صاحب آپ کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جناب طلال چودھری صاحب؟ دیکھیں میر صاحب, اس وقت کبھی حالات یہ تھے پاکستان کی سیاست کے کہ ایک بھٹو کا ووٹ تھا, ایک اینٹی بھٹو تھا. آج سیاست جو ہے نا وہ اس کا یہ رخ ہے کہ ایک نواز شریف کا ووٹ ہے, ایک اینٹی نواز شریف. لیکن سندھ سے تو نون لیگ کے لوگ ٹوٹ کے پیپلز پارٹی جہاں بھی جا رہے, میں نے آپ کو اوور آل یہ سینیریو, اب یہ آپ پنجاب کی سیاست کا کہہ سکتے ہیں, پنجاب کی نہیں. دیکھیں سندھ میں یہ صورتحال نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں بھی یہ صورتحال نہیں ہے. اسی طرح کی آپ ایک طرف نواز شریف کھڑا ہوگا اور دوسری طرف اینٹی نواز شریف یہ فورسز ملیں گی, اور یہ بہت ساروں کی خواہش ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن یہ پنجاب کی حد تک درست ہے. دیکھیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں ہماری کمی کوتاہیاں تھی. ابھی تو ہم نے آغاز کیا ہے جلسوں کا, تو وہ پھر کبھی کبھی سعید غنی صاحب بھی حالانکہ بڑے دھیمے آدمی ہیں, بڑے سخت باتیں کر رہے ہوتے ہیں جب نواز شریف صاحب جاتے ہیں. ابھی تو آغاز ہے, اور یہ دیکھیے گا یہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اکیلے نواز شریف کا مقابلہ کرنا شاید ان کے بس کی بات نہیں. اچھا, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مشرف صاحب پہ بڑی تنقید کی. پرویز مشرف صاحب کے ایک وزیر ہوا کرتے تھے لیاقت جتوئی صاحب, وہ اس سے پہلے نون لیگ میں تھے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, اب وہ پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کو کیا ہو گیا کہ آپ لیاقت جتوئی جیسے لوگوں کو لینے پہ مجبور ہو گئے ہیں؟ لیکن صراط مستقیم پر کوئی آنا چاہے تو بے شک آئے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن بات ہے نظریاتی جماعت کی. میں یہ سمجھتا ہوں آنیسٹلی فیلنگ کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے پاکستان کو تباہ کیا ہے, انہوں نے مل کے پاکستان کو لوٹا ہے. یہ بات میرے دونوں بھائیوں کو بری لگے گی, دونوں ورکر ہیں, ان کا قصور نہیں ہے, میں ان کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جس طرح سقراط نے زہر کا پیالہ پیا تھا, اسی طرح ان 2 سٹیٹس کو جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ بھی مل کے چلنا ہمارے لیے لیاقت جتوئی سٹیٹس کو نہیں ہے, زہر کا پیالہ ہے. میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میں پارٹی کی. اور آخر میں اینڈ کس پہ کرنا چاہتا ہوں, میں اینڈ اس پہ نہیں کرنا چاہتا, یہ سیاست ہم کرتے رہیں گے. کلبھوشن یادو کے ایشو پہ میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں, اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب سے کہ آپ شہیدوں کی اس قوم کو مایوس مت کریں, آپ کلبھوشن کا نام لے کے بات کریں. ہم سب آپ کے پیچھے اس میں کھڑے ہوں گے, آپ کو تقویت دیں گے, کیونکہ تقدیر اور وقت آپ کو بار بار موقع نہیں ملتی. اس وقت آپ کو پکار رہا ہے کہ یہ جو شہیدوں کی قوم ہے, یہ جو سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور یہ جو محمد بن قاسم کی وارث ہے, یہ قوم یہ اب سے ڈیمانڈ کرتی ہے جو راشد منہاس کی, اور یہ جو جی بہت بہت شکریہ, میرا وقت ختم ہو گیا. آپ کھڑے ہو جائیں, آپ بات کریں, کلبھوشن کا نام لیں. تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ کلبھوشن یادو کے مسئلے پہ بھارت کی طرف سے پریشر بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کافی ڈیسپریٹ نظر آتی ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستانی ہائی ویلیو پاکستانی انڈیا جائے تو اس کو اٹھا لو, غائب کر دو. تو ہائی ویلیو پاکستانیوں کو انڈیا جانے سے پہلے سوچنا چاہیے, اور حکومت کو چاہیے کہ کلبھوشن یادو کے مسئلے پہ پوری دنیا کو اعتماد میں لے, پاکستانی میڈیا کو اعتماد میں لے, اور اس کی پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کے حوالے سے, اس کے نیٹ ورک کے حوالے سے جو ثبوت حکومت کے پاس موجود ہیں وہ پاکستانی عوام کے ساتھ اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ شیئر کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.